मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टूडेंट्स कवर किया था मालिकी यौमिद्दीन तक, और मालिकी यौमिद्दीन में बेसिकली हमने अभी जस्ट एक ट्रांसलेशन का ओवरव्यू लिया था कि हम मालिकी को क्या कहेंगे, यौमी क्या है और अद्दीन क्या है। आज थोड़ा लिंग्विस्टिक बेसिस पर इस चीज़ को हमने कवर करना है, वन बाय वन एक एक वर्ड को हम कवर करेंगे, क्योंकि मालिकी यौमिद्दीन ये सिर्फ़ एक ऐसी आयत नहीं है जिसमें आपको क़यामत याद आती है, बल्कि ये एक ऐसी आयत है जिसके अंदर ख़ुद एक क़यामत छुपी हुई है। ये इतनी सीरियस आया है, तो हमें अब इस आयत के अंदर आपको ब्यूटी भी मिलेगी और आपको एक झटका भी लगेगा। झटका इन अ सेंस कि जब हम कुरान को समझते हैं ना इस अंदाज से कि वो हमारे दिल पे असर करे, तो हमारी रूह को एक झटका लगता है। हमारी रूह जो है एक नई एनर्जी उसको मिलती है कि नहीं, अब मुझे चेंज होना है, मुझे अपने रास्तों को बदलना है, मुझे अपने प्रोसेस ऑफ एक्शन को चेंज करना है। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी इस लेक्चर के अंदर, तो आपने बहुत कॉन्शियस होकर इस लेक्चर को लेना है। अब मालिकी यौमिद्दीन ये जो एक लफ्ज़ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं अब वन बाय वन इन चीज़ों को जो है वो नीचे लिखती हूँ। जो आपके पास ये वर्ड है मालिकी, रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रेसिटेशन किया करते थे, जब पढ़ा करते थे कुरान को, तो उस पढ़ने के दो अंदाज़ होते थे। कभी प्रोनंसिएशन के अंदर आता था मालिकी यौमिद्दीन, और कभी प्रोनंसिएशन के अंदर आता था मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, अब इस मालिकी यौमिद्दीन में और मालिकी यौमिद्दीन में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि जब आप कहते हैं मालिकी यौमिद्दीन और अगर आप कहते हैं मालिकी, ठीक है, तो इसमें अब फ़र्क क्या आता है? फ़र्क आ जाता है आपके पास कि इन दोनों केसेस में जो मीनिंग आता है वो ओनरशिप का ही आता है। ठीक है, ओनरशिप का ही मीनिंग आएगा। बट ओनरशिप के मीनिंग के अलावा जब हम बात करते हैं ना मालिकी की, तो इसके मीनिंग के अंदर है, तो यहाँ पर आपका मीनिंग था बादशाह, यानी कि बादशाहत। इसमें किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है? बादशाहत का। उसके बाद जब हम दूसरे पैटर्न की बात करते हैं मालिकी, तो इसमें कॉन्सेप्ट है मलकियत का। अब आपको ये लग रहा होगा कि बादशाह की भी तो मलकियत होती है और दूसरी जगह पर भी मलकियत ही है, तो एज सच डिफरेंस किस चीज़ का है असल में? मैं आपको अब ये बात थोड़ी डिटेल के अंदर इस बात को खोल कर समझाऊंगी कि इस का मीनिंग रियलिटी में है क्या। जब आप कहते हैं किसी को बादशाह, मुझे अब एक बात बताएं कि जब आपने किसी को बादशाह कहा, तो बादशाह का काम बड़े लेवल पर कामों को देखना होता है, उसका जो रवैया होता है या फिर उसकी जो अथॉरिटी होती है वो किस चीज़ों के ऊपर फोकस करता है? वो ज़ाहिर बात है कि जो बिग मैटर्स होंगे वो उनको कंसिडर करेगा, वो छोटी छोटी चीज़ को तो कंसिडर नहीं करेगा। लेकिन जब बात आती है मलकियत की, तो मालिक जो होता है वो क्या करता है कि वो छोटी छोटी चीज़ को कंसिडर करता है। जब आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ के मालिक हैं, तो आप उस चीज़ को कंसिडर करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पेन का बादशाह हूँ। ठीक है, आपके पास एक पेन है, तो ये इसके ऊपर किसकी मलकियत है, किसकी ऑनरशिप है? आपकी ऑनरशिप है, ये आपकी मलकियत के अंदर आ गया, ये आपका पेन है। लेकिन अगर आप कहें कि
پین کا میں بادشاہ ہوں، تو کیا یہ سینس بنے گی؟ یہ سینس نہیں بنے گی۔ اٹ مینس کہ جو بادشاہ ہے وہ بڑی سلطنت سے تعلق رکھتا ہے، بادشاہت کا تعلق بڑی سلطنت سے ہے اور بگ میٹرز سے ہے۔ ملکیت کا تعلق کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے تو ان دونوں پروننسیشنز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس کا ریزن کیا تھا کہ جب مالکی یوم الدین اور مالکی یوم الدین ان دونوں کو پڑھنا ہے نا، تو اس سے کیا چیز ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بھی ظاہر ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ظاہر ہو جائے گی۔ اب یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ بادشاہت میں اور ملکیت میں فرق کیا ہے۔ بادشاہت بڑی سلطنت کی ہوتی ہے اور جو ملکیت ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی ہوتی ہے، چھوٹی چیز کے اوپر بھی ملکیت ہوتی ہے، ذرے ذرے کے اوپر بھی ملکیت ہوتی ہے۔ اب اس مالکی یوم الدین میں دیکھیں کہ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ یوم۔ ہم اس یوم ورڈ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ڈے۔ ڈے کیا ہے؟ مطلب دن ہے، یہ وقت کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے مالکی بادشاہت اور ملکیت کے بعد کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ دا ڈے آف ریٹریبیوشن، ٹھیک ہے، دا ڈے آف ری پیمنٹ۔ تو اب جب ڈے کی بات ہو رہی ہے، ری پیمنٹ کو یا ریٹریبیوشن کو اس وقت سائڈ پہ کر دیں، ہم جسٹ یوم کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یوم کے اندر کس چیز کا ذکر ہے؟ وقت کا ذکر ہے۔ انسان ہر چیز کی ملکیت لے سکتا ہے، وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کی ملکیت اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ وقت کا نہ تو بادشاہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ وقت کا مالک ہوتا ہے۔ وقت کسی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے۔ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کسی وقت کو روکنے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہت اور ملکیت کا ذکر کیا ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے؟ یوم، دن۔ دن کے اندر کیا ہے؟ وقت ہے۔ اب جب میں کہوں کہ یہ گھنٹہ جو ہے میں اس گھنٹے کی مالک ہوں، یا لیٹ سپوز کہ اگر میرے پاس یہ ایک بیگ پڑا ہوا ہے اور میں کہتی ہوں کہ یہ جو بیگ ہے میرے پاس، یہ جو بیگ ہے میرے پاس، میری اس کے اوپر ملکیت ہے، تو جب میں نے اس بیگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب میری بیگ کے اوپر ملکیت ہے تو اس بیگ کے اندر جو کچھ ہے اس کے اوپر کس کی ملکیت ہے؟ میری ملکیت ہے۔ وہ کوئی مجھ سے لے نہیں سکتا کیونکہ یہ بیگ میرا ہے، تو اس کے اندر موجود چیز بھی میری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بات بیان کر رہے ہیں مالکی یوم، تو یہاں پر کیا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا مالک ہے، کس کی بادشاہ، کس چیز کے اوپر اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی ملکیت ہے؟ وقت کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے، یوم دن کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے۔ اور لیٹ سپوز کہ اس تھیلے کو آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے یہ وقت ہے، تو اگر کسی کے ہاتھ میں یہ وقت کا بیگ ہے تو اٹ مینس کہ اس بیگ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا ہوگا، اس کی ملکیت ہوگی اس چیز کے اوپر۔ اگر میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایک گھنٹہ ہے یہ میرا ہے، تو اس ایک گھنٹے کے ایک ایک سیکنڈ کے اندر جو چیز ہو رہی ہوگی اس کے اوپر ملکیت میری ہے، وہ ملکیت مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن انسان اس دنیا میں ہر چیز کا کہہ سکتا ہے کہ وہ مالک ہے یا بادشاہ ہے، ہر چیز خرید سکتا ہے یا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو سلطنت مل سکتی ہے، اس کو بادشاہت ملکیت مل سکتی ہے، لیکن اس کو نہ تو وقت کی بادشاہت ملتی ہے نہ ہی وقت کی ملکیت ملتی ہے۔ وقت کے اوپر جو اونرشپ ہے نا وہ اللہ کی ہے، اور وقت کو اگر آپ دیکھیں تو سٹارٹ ٹو دا اینڈ جتنی چیزیں اس وقت کے اندر ہوئیں وہ اس سب کے اوپر ملکیت پھر کس کی ہے؟ اونرشپ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، الملک کی ہے۔ مالک میں نے آپ کو بتایا تھا نکلا ہے ملک سے۔ اب ملک کس کو کہتے ہیں؟ اونرشپ کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یوم کا ذکر جو کیا ہے اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دی کہ جو وقت کے اوپر بادشاہت ہے وہ میری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ العصر کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ والعصر، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر والعصر استعمال کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا ہے۔ وقت کی وجہ سے انسان خسارے میں ہے، اور وقت کے اوپر کسی کی ملکیت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ مالکی میں
جب ہم بات کرتے ہیں ملکیت کی تو قیامت کے دن سب کو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی ہونے اور بڑے بڑے معاملات بھی ہونے. پہاڑوں نے ذرہ ذرہ بن جانا ہے, سورج چاند ستارے سب کچھ تباہ ہو جائے گا, کوئی چیز اپنے ریل سٹرکچر کے اندر موجود نہیں رہے گی, یہ سب کو پتہ ہے. بڑے سے بڑا سٹرکچر بھی, بڑے سے بڑا سیارہ, بڑی سے بڑی گیلیکسی بھی سب ختم ہو جائے گا اس دن. تو وہ بڑی بڑی چیز کے اوپر جو بادشاہت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ان کا جو ذرہ ذرہ ہے وہ ذرہ ذرہ بھی گنا جائے گا. ایک انسان کا اگر عمل ذرے کے برابر بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا, اس کو بھی میجر کیا جائے گا. تو یہ ذرے ذرے کے اوپر جو ملکیت ہوتی ہے, یہ بادشاہ ذرے ذرے کو کنسیڈر نہیں کرتا. بادشاہ سلطنت کے بڑے میٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے. ملکیت جس کی ہوتی ہے نا, مالک چھوٹے چھوٹے میٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے جس چیز کے اوپر اس کی ملکیت ہوتی ہے. اس ایک لفظ کی ڈفرینٹ پروننسیشن کے ساتھ یہ چیز کلیئر کٹ ہو گئی کہ ایٹ دا سیم ٹائم اللہ کی بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بادشاہت بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر ملکیت بھی ہے. اینڈ دین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یوم کا, اور یوم کیا ہے؟ وقت. یہ وقت ہے جس کے اوپر اتھارٹی جسٹ اللہ کی ہے, اور اس وقت کے اندر جو کچھ ہوگا وہ اللہ کا ہے اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی. اس کے بعد آپ دیکھیں الدین کا ورڈ تھا. الدین کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کا جو ٹرانسلیشن بنتی ہے دا ڈے آف ریٹریبیوشن اور دا ڈے آف ری پیمنٹ, ٹو گیٹ وٹ یو ڈیزرو. اب اگر بات کی جائے کہ ڈے آف ریٹریبیوشن, یہ جو الدین کی ٹرم ہے نا, یہ جسٹ قرآن میں استعمال نہیں ہوئی. عرب کے معاشرے میں یہ ایک رویہ تھا, ان کا انداز تھا کہ جب ان کو لین دین کا معاملہ کرنا ہوتا تھا نا, کسی نے اگر کوئی ادھار لیا اور کسی نے وہ ادھار واپس کرنا ہے, یعنی لین دین کے جو معاملات تھے, تو اس کے لیے وہ ایک اسپیسیفک ڈے اینڈ ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے تھے اور وہ اپنی کمٹمنٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اس دین والے دن میں نا انہوں نے لین دین پورا کرنا ہوتا تھا, کوئی لیٹ پیمنٹ کا جو کرائٹیریا وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. تو یہ جو کانسیپٹ تھا, یہ جو بیہیویئر تھا, یہ عرب کی قوم کے اندر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الدین کا لفظ جو استعمال کیا ہے نا, وہ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کی جزا وہاں ہمارے لیے سیو ہو رہی ہے. اچھا عمل ہے تو بھی جزا وہاں پہ سیو ہو رہی ہے, برا عمل ہے تو وہاں پہ کیا سیو ہو رہی ہے؟ سزا سیو ہو رہی ہے, اور وہ اس وقت بھگتنی پڑے گی اپنے عمل کے اکارڈنگ. چوائس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے سارا کچھ کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں. آپ کے پاس یہ صلاح سیریز کی اپرچونٹی آئی, آپ کے ڈور کے اوپر آئی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, علم سیکھنا ہے نا تو لمبا سفر کرنا پڑتا تھا, اور اس کے بعد اگر زمانہ چینج ہوا ہے تو پھر مدرسے بنے, تو لوگوں کو مدرسے کے اندر پورا دن لگانا پڑتا تھا. بات یہاں پہ عالمیہ کی نہیں ہو رہی کہ جو درس نظامی ہے یا عالمیہ کے کورسز ہیں وہ کرنے مدرسے جانا پڑتا تھا. کوئی ایک چیز بھی آپ نے لرن کرنی ہے دین کی تو آپ کو مدرسہ میں جانا پڑتا تھا. اب آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر اپرچونٹیز آتی ہیں دین سیکھنے کی, عربک سیکھنے کی, قرآن لرن کرنے کی, تجوید سیکھنے کی. اس کے علاوہ آپ کو باقی ساری چیزوں کی چھوٹی چھوٹی اپرچونٹیز جو ہیں اور بڑی بڑی اپرچونٹیز آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ زمانہ چینج ہو گیا. اس زمانے کے اندر اب آپ اگر اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر آئی ہوئی اپرچونٹی کو آپ اگر کنسیڈر کرتے ہیں, اس کو یس کہتے ہیں, اس کو ویلیو کرتے ہیں, تو آپ کو پازیٹیو رزلٹس ملیں گے. اور اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی آئی, آپ نے اس اپرچونٹی کو فار گرانٹیڈ لیا, آپ نے اس اپرچونٹی کے ساتھ ارسپانسبل بیہیویئر شو کیا, تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے آئی ہوئی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, بلکہ آپ نے غفلت اور نافرمانی کا رویہ شو کیا ہے. یہ میسیج جسٹ اس سیریز کے لیے نہیں ہے, یہ میسیج آپ کی زندگی میں ہر آنے والی پازیٹیو اپرچونٹی کے لیے ہے, اور یہ میرے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. اس لیے یس اور نو, آپ کے پاس جو اختیار ہے نا وہ جسٹ یس اور نو کا ہے. آپ کے یس کا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ اللہ کے اذن پر ہے. آپ کے نو کا نیگیٹو رزلٹ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بھی اللہ کے اذن پر ہے. آپ نے جسٹ یس اور نو کہنا ہوتا ہے. آپ کا یس اور نو بھی اگر آپ نے آن ٹائم رائٹ چوائس نہیں کی تو آپ مشکل میں پڑ جاؤ گے.
اور یہ جو بات ہے نا مالک یوم الدین کی، مالک یوم الدین کے اندر ایک کنسیپٹ ہے، جیسے دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمت بیان کی، دو الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بیان کر دی. ایک ایسا لفظ استعمال کر دیا جس کے اندر انسٹنٹ رسپانس ہے اور انٹینسٹی کے ساتھ رسپانس ہے. دوسرا ایسا نام اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا جس کے اندر کانسٹنٹلی آپ کو رسپانس ملتا ہے اور آپ کو جو رحمت ہے اس میں کمی نہیں آتی. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو رسپانس ملتا رہتا ہے بٹ آپ کو رسپانس میں بھی وہ بیہیویئر نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ وہ رحمت ہے جو آپ کو فل لائف ٹائم ملتی رہے گی اور اسی ویلیو کے ساتھ ملتی رہے گی جس میں سٹارٹ میں ملی، اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اب یہ جو الرحمن اور الرحیم کی بات آتی ہے تو یہ انسان کے اندر کیا چیز لے کر آتی ہے؟ ہوپ. انسان کے اندر امید بڑھتی ہے، انسان کا جگرا بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل سمجھا رہی ہوں. فرض کریں ایک انسان ہے جس کا کوئی مالک ہے اور وہ غلام ہے بیسیکلی، اور وہ مالک اس سے کیا کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہ کے جو بھی تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو، بٹ اس باؤنڈری سے نیکسٹ یہ ایک باؤنڈری ہے، تم نے یہاں سے یہاں شفٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، یعنی یہ اللہ کی حدود ہیں اور تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی جب اس باؤنڈری سے جب تم آؤٹ ہو گئے تو اٹ مینس کہ تم ریڈ زون میں آ گئے ہو، اور جب تم ریڈ زون میں آ گئے ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ چانسز بڑھ جائیں گے کہ تم گر جاؤ گے، ٹوٹل ڈارک زون کے اندر گر جاؤ گے. اب وہ غلام کیا کرتا ہے، مالک جو ہے اس کو 24/7 مانیٹر کر رہا ہے. وہ غلام کیا کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جا رہا ہے باؤنڈری کے پاس سے گزرتے گزرتے ایک دن کیا ہوا، اس کا پاؤں پھسلا، اور پاؤں پھسلا تو اس نے کیا کہا جی کہ میں یہاں سے گزرتا گزرتا تھوڑا سا وہ ادھر ہو گیا. مالک اس کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ بیک کر گیا. اس نے کہا کہ سزا ملے گی، اس لیے وہ پیچھے چلا گیا. پھر اس نے کہا کچھ دن بعد دوبارہ یہ بیہیویئر ہوا، وہ چلتا چلتا اب باہر نکل گیا، تھوڑا مزید قریب چلا گیا، انٹر نہیں ہوا ابھی. اس نے کہا کہ ابھی مالک دیکھ رہے ہیں تو واپس چلا گیا. مالک کی خاموشی ہے، پہلے مومنٹ پر بھی دوسرے مومنٹ پر بھی. اب تھرڈ ٹائم یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مالک نے مجھے سزا نہیں دی، مالک نے مجھے کچھ نہیں کہا، تو چلو جا کر دیکھتے ہیں کہ آگے ہے کیا. وہ چلا گیا، ادھر انٹر ہو گیا، پھر وہ آ گیا واپس، مالک نے کچھ نہیں کہا. اب فورتھ ٹائم ہے، ففتھ، سکستھ، سیونتھ. اب یہ اتنا بڑا حلال کا زون تھا، اس نے اس حلال کے زون کو چھوڑ کے اپنی ساری توجہ اس چھوٹے جو فوربیڈن زون تھا، حدود تھی، باؤنڈری تھی جو کراس نہیں کرنی تھی، ایک تو وہ باؤنڈری کراس کی اینڈ دین اس فوربیڈن زون کے اندر انٹرنس بھی کر دی. اتنے بڑے حلال کو چھوڑ کے اتنے چھوٹے سے فوربیڈن ایریا کی طرف فوکس کر دیا. اب مالک جو تھا، اب یہ جو رویہ تھا غلام کا یہ تو بڑھتا ہی چلا گیا. پھر ایک دن آتا ہے الدین کا دن، یوم جزا، بدلے کا دن. اب وہ دیا جائے گا جو غلام ڈیزرو کرتا ہے. تو وہ غلام جو اپنے مالک کی بات مانتا اور اسی زون کے اندر رہتا تو اس زون کے اندر اس کو کیا کچھ ملتا، اور جب وہ اس زون کے اندر رہتا اس کو ایک تو ورڈلی بینیفٹس بھی ملتے، تو جب الدین کا دن آتا تب بھی اس کو بینیفٹ ملتا، اینڈ دین آفٹر الدین اس کو کیا ملتا، اس کو جنہ مل جاتی، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی. ٹھیک ہے، لیکن اب الدین کے دن کیا ہے، اب جو جزا ہے، اب مالک نے کھولی ہے کتاب اور مالک اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ 700 ڈیز ہیں جو تم نے اس فوربیڈن زون کے اندر ڈالے ہیں، اور یہ جو 700 ڈیز ہیں نا، اب ہر دن کے تمہیں 2 کوڑے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، 2 کوڑے پڑھنے ہیں، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جتنے 700 دن ہے نا، تو تمہیں
ہر دن کا نا دن کے بدلے 2 دن تمہیں اس آگ کے اندر جلنا پڑے گا. اب وہ جو غلام ہے وہ کہتا ہے کہ مالک میں تو گیا تھا, آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا, تو میں نے کہا سمجھا کہ مجھے سزا نہیں ملے گی تو میں چلا گیا پھر. تو پھر مالک کا یہ جواب ہے کہ پہلی خاموشی اس وجہ سے تھی کیونکہ بدلے کا 1 دن مقرر تھا. بار بار حساب کیوں لیا جاتا؟ 1 دن مقرر تھا حساب کا, اور اب حساب کا یہ دن ہے, اور یہ ہے وہ جو تم ڈیزرو کرتے ہو. یہ ہے دا ڈے آف ریٹریبیوشن, یہ ہے دا ڈے آف ری پیمنٹ. تو اس دن کیا ہوگا کہ پھر ہمیں ریالٹی نظر آئے گی. اب اگر بات کی جائے ہمارے نامہ اعمال کی, ہم جب رحمان اور رحیم کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب رحمان اور رحیم کی بات ہے اور مالک کچھ نہیں کہہ رہا, ہم حرام کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں, ہمارے ہاتھ کے اوپر فالج نہیں پڑ رہا, ہم حرام منظر آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, ہماری آنکھوں کی بینائی نہیں جا رہی, ہم ایسی حرام موسیقی سن رہے ہیں, ہمارے کانوں کی جو سماعت ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, ہم اپنے قدموں کو غلط کام کی طرف بڑھا رہے ہیں, ہمارے ٹانگوں کی جو طاقت ہے وہ نہیں سلب کی جا رہی, ہمارے دل کے دھڑکنے کو بند نہیں کیا جا رہا, ہماری زبان ہر وقت برا اگر بولتی رہتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, غیبت کرتی ہے, اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یہ یہاں پر ایک میسیج یہ میں دوں گی کہ جن کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے اپنے جھوٹ بولنے کی عادت کو ختم کریں. مذاق میں بھی جھوٹ بولنا الاؤ نہیں ہے. جھوٹ کے لیے یعنی حقیقت سے ہٹ کر جو آپ نے بات کرنی ہے اس کے سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, شریعت میں وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن عام عادت جو اس امت کو پڑ چکی ہے جھوٹ بولنے کی, انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور نہ کریں, اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال کے باہر پھینکیں. تو اب جب بات کی جاتی ہے کہ ہم اپنی زبان سے اگر بری بات کہتے رہتے ہیں پھر بھی ہماری زبان کی جو قوت گویائی ہے ختم نہیں ہو رہی, تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے یہ مارجن ہمیں مل رہا ہے کیونکہ ہمارا دا ڈے آف ریٹریبیوشن فائنلائزڈ ہے. 1 دن مقرر ہے جس دن ہمارا حساب ہونا ہے ان ساری غلطیوں کا, ان ساری چیزوں کا, کہ اگر کوئی رحمان الرحمن اور رحیم کا غلط بینیفٹ لے جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے, کسی کو اگر کسی گناہ سے آپ روکیں یا کسی نافرمانی سے روکیں, خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ بڑا رحمان ہے رحیم ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ الرحمن رحیم کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت رکھی ہے وہ ہے مالک یوم الدین, the owner of the day of judgment, the day of retribution, the day of repayment. تو یہ ایک پاورفل میننگ ہے مالک یوم الدین کا. اور مالک یوم الدین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جب ایک انسان کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے سے چھوٹا میٹر ہے, تو ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین ان دونوں پروننسیشن کے اندر بادشاہت کا میننگ بھی ہے, بڑی بڑی بادشاہت کا اور چھوٹی چھوٹی ملکیت کا بھی, اور وقت کے اوپر جس کی بادشاہت ہے نا وہ اللہ کی ہے. تو اس وقت کے بیک کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہو وہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور ہر ایک چیز کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے, اور آپ کو دینا پڑے گا حساب. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب روز قیامت آئے گی نا, جب ہماری پیشی ہے اللہ کے سامنے, ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم نے آنسر کرنا ہے اس وقت, کیونکہ اور ہر ایک نے انڈیویجول بیسس پر اس میٹنگ میں جانا ہے. ایک ہوتا ہے کلیکٹیو بیسس پر آپ کی میٹنگ ہے, سب کے ساتھ مل کر. جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لیتے ہیں, ایک اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ فل کلاس کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے نا, اس کو حوصلہ ہوتا ہے کہ میری بچت کہیں نہ کہیں ہو ہی جائے گی. اس کو پتہ ہونا کہ میں نے اکیلا ہی ٹیچر کے سامنے جا رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, اس کا جو حلق ہے وہ سوکھ رہا ہوتا ہے, جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کی, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کیا ایگزامس میں, تو اب اس کو ملے گا کیا. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی نہ کوئی تکلیف کسی سے پہنچی ہوگی, اس کو معاف کر دیں. معاف اس لیے کر دیں
کہ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی اور وہ آپ کو معاف نہ کرے، اور آپ اس کی معاف نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں حساب دینے کے لیے، کیا آپ کی بچت ہوگی اس وقت؟ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا عمل ہوگا جس سے آپ بچ جاؤ گے؟ اللہ کی بارگاہ میں حساب کے لیے کھڑا ہو جانا، سمجھے بس پھر ختم بات پھر ایک ہوتا ہے آسان حساب اور ایک ہوتا ہے حساب. جب حساب کی بات آئے گی نا، تب آپ کے ذرے ذرے کو چیک کیا جائے گا. اور یہ جو مومنٹس ہیں نا، یہ جو وقت ہے، بیسیکلی اس نیکسٹ لائف کے اندر اس کا کنسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں یہ باکسز کی طرح ہوتے ہیں. یہ باکسز ہیں اور ہر باکس کے اندر آپ کا اس مومنٹ کے اندر کیا ہوا عمل موجود ہے. ایک سیکنڈ، اور اس سیکنڈ کے بھی اس سیکنڈز کے اندر بھی جو پارٹس ہیں، اس کے اندر بھی جو مومنٹس ہیں، جو سب سے اسمالسٹ مومنٹ کے اندر بھی جو آپ کا کام ہے نا، وہ بھی ریکارڈڈ ہے اور وہ ان باکسز کے اندر ہے جو ان مومنٹس کے اندر آپ نے کیا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کسی کی دل دکھانے کی وجہ سے یا کسی ایسی بات کی وجہ سے، تو پھر ہماری بچت تو نہیں ہو پائے گی. تو ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے اور یہ دعا کر دینی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، اس بندے کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں نے اس کو معاف کیا، آپ مجھے بھی معاف فرما دیں. کیونکہ ہماری کامیابی، ہماری بچت اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھے سے اچھے اعمال کر کے چلے جائیں. ہمارے اعمال ناکافی ہیں، کبھی بھی نہیں پورے ہو سکتے. ہماری بچت صرف اس پر ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے اوپر. اور یہی مغفرت اور رحمت دوسروں کے لیے بھی مانگیں، دوسروں کے لیے بھی چاہیں، خاص کر کے اس امت محمدیہ کے لیے، اس امت کے لوگوں کے لیے اپنے دل کو نرم رکھیں. تو اب جب مالک یوم الدین کے اندر بات آتی ہے حساب کی، تو جب حساب کا مومنٹ آئے گا تو اگر کسی سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو اس وقت بات ختم ہو جائے گی. پھر جب آپ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تو پھر آپ کا بچنا پھر تو بہت مشکل ہو گیا. پھر ایک انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے مومنٹ کا کیا حساب دے گا، کیسے حساب دے گا؟ اور حساباً یسیرہ یہ ہے کہ آپ کی کتاب کو کھولا جائے، دیکھا جائے، بند کر دیا جائے اور بولا جائے کہ جائیں جنت میں داخل ہو جائیں. یہ آسان حساب ہے کہ اس کتاب کو کھول کر ذرے ذرے کو چیک بھی نہیں کیا جائے. یہ حساب آسان حساب ہے. پھر تو یہ مالک یوم الدین کے اندر بیسیکلی ریئل میننگ ہے، جس کے ایسنس کو سمجھ کے ہمیں اپنی لائف کے اندر اپنی چوائسز کو میک کرنا ہے اور اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. اب 28 منٹس کا یہ لیکچر ہو چکا ہے. میں یہاں پر اس لیکچر کو اینڈ کرتی ہوں، بٹ ان سیکنڈ لیکچر میں جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الملک، اس کے اوپر تھوڑی سی ایکسپلینیشن آپ کو دینا چاہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد خوبصورت نام ہے اور آپ کو اس کی بیوٹی پتہ ہونی چاہیے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.